बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मोहम्मद अली डार। शोबा उर्दू से यूनिक ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिला जारी व सारी है। और बेटा, हम जिस तरह दरख्वास्त पढ़ चुके, कुछ असबाक हमने पढ़े, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नया हिस्सा, और वो है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म जो है बेटा, इसमें आप अगर देखें बोर्ड में तो हमारा जो सिलेबस है उसके 3 हिस्से हैं, हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। हमने हिस्सा नसर से आगाज़ किया और उसके बाद अब हम दरख्वास्तों पर पहुँचे, और फिर अब आज हम हिस्सा नज़म की कुछ 2 नज़में, 1-2 नज़में आप पढ़ेंगे, ताकि आपका एक जो मुशाहिदा है, जो अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसको आप जानते चले जाएँ और उसकी पैटर्न को अंडरस्टैंड करते चले जाएँ। हिस्सा नज़म बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ये 15 नंबर का पोर्शन है आपके लिए बोर्ड में ये 15 नंबर का पोर्शन आपके पास आएगा। 15 नंबर के इस पोर्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, एक नज़म का खुलासा और दूसरा बेटा नज़म के अशार की तशरीह। ये 2 सवाल, 10 नंबर की नज़म की तशरीह आएगी और 5 नंबर का नज़म का खुलासा आएगा। हिस्सा नज़म में से MCQs वगैरह जैसे मैट्रिक में, 9th में, 10th में पूछे जाते हैं। हिस्सा नज़म में, इंटरमीडिएट FSC में, ICS में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको पेपर में आएंगे, जो कंपलसरी हैं, जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी। नज़म का खुलासा आएगा, आपने नज़म का खुलासा लिखना है। अभी उसका तरीका हम डिस्कस करेंगे। अशार की तशरीह आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे करनी है। तो इसमें चॉइस का कोई तसव्वुर नहीं है। आमतौर पे होता है ना कि ये नज़म का खुलासा लिख लें या दूसरे का लिख लें, ऐसी कोई चॉइस इसमें नहीं होगी मेरा बेटा। दूसरी चीज़, अशार आएंगे, 2 शेर आने हैं किसी एक नज़म में से। 2 शेर किसी भी नज़म से, हमद में से आ सकते हैं, नात में से आ सकते हैं, तस्लीम व रज़ा है, और बहुत सी नज़में हैं, पैगाम हैं, जितनी भी नज़में आपकी हैं सिलेबस में, उनमें से कोई से एक ही नज़म के 2 शेर। यानी ये नहीं होता जैसे कि एक हमद में से शेर आ जाए और दूसरा शेर नात में से आ जाए, या एक नात में से आ जाए, एक पैगाम में से आ जाए। बेटा ऐसा नहीं होगा। ये ज़हन नशीन कर लीजिए बात, कि मैं जो बातें आपको ये जो समझा रहा हूँ, इसको आपने बिल्कुल, ये मेन पैटर्न है, इसको आपने फरामोश नहीं करना, इसको भूलना नहीं है। नज़म का सवाल हमेशा, नज़म के अशार एक ही नज़म में से 2 शेर आएंगे, यानी नज़म तब्दील नहीं होगी। बोर्ड में जो इसका क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 बनता है, और उसका जो अलिफ जुज़ है वो क्वेश्चन बनता है, वो आपने करना है अशार की तशरीह, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। यानी 2 शेरों की तशरीह करनी है, नज़म का उन्वान भी लिखना है और शायर का नाम भी लिखना है। इसके मार्क्स की तकसीम क्या बनी? नज़म के उन्वान का बेटा 1 नंबर होगा, शायर के नाम का बेटा 1 नंबर होगा, एक शेर की तशरीह के 4 नंबर हैं और दूसरे शेर की तशरीह के भी 4 नंबर हैं। यानी अशार की तशरीह के 8 नंबर, उन्वान और शायर के नाम के 2 नंबर। तो ये टोटल मार्क्स बन जाते हैं इसके 10। इसके बाद जो मैंने आपसे बात की, नज़म का खुलासा, इसमें बेटा सिर्फ नज़म का खुलासा लिखना है। नज़म का उन्वान और शायर का नाम क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, मतलब लिखा होगा। फ़र्ज़ कीजिए अमीर मिनाई, अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह आना है, ये क्वेश्चन है क्या, ये किस जगह लोकेट करता है, इसका पोर्शन क्या है। इसी तरह जैसे नज़म का खुलासा है, तो जो नज़म का खुलासा बेटा होता है, ये 5वां क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड में जो आता है। तो अब आपको आ जाता है जी कि अमीर मिनाई की नज़्म हमद का खुलासा की लिखिए। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। यानी नज़म का उन्वान भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शायर का नाम भी लिखा हुआ है। नज़म का उन्वान क्या है? हमद। शायर का नाम अमीर मिनाई या अमीर अहमद अमीर मिनाई। तो हमारे सामने ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक दुरुस्त खुलासा लिखना है। यानी ये 2 क्वेश्चन नज़म पढ़ने से पहले, मैं हमेशा बेटा आपको ये कहता हूँ क्लास में भी, कि पहले आप तयन कर लें आपने किस पैटर्न पे चलना है। पैटर्न आज हम डिसाइड कर लेते हैं।
پیٹرن ہم نے آج ڈیسائیڈ کر لیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ آج ہم حصہ نثر کو آغاز کر رہے ہیں. بیٹا آج ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نظم کا خلاصہ آئے گا 5 نمبر کا. آج ہم نے یہاں ڈسکس کر لیا کہ بیٹا 10 نمبر کی نظم کے اشعار کی تشریح آئے گی, اس کی مارکس ڈویژن یہ ہے جو کہ میں نے ڈے 1 پہ بھی آپ کو اس کا حصہ ڈسکس کیا تھا. یعنی اب اس کو ہم پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے یہاں پہ. تو میرا بیٹا ایک چیز تو آج طے ہو گئی کہ یہ اس طریقے سے ہوگا. اب یہ ان میں کس طرح لکھنا ہے خلاصہ, کس طرح کی کریں گے تشریح, پیپر میں کویشچن کون سے نمبر پہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم ترتیب سے چلیں گے, حصہ نظم کو ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ خلاصہ لکھتے وقت ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ جب ہم نظم پڑھیں, مکمل کریں اپنی نظم, تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم خلاصہ لکھ لیں گے. اس کے بعد جب ہم تشریح کریں تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم نے تشریح کس انداز میں کرنی ہے, کن بنیادی چیزوں کا ہم نے بیٹا خیال رکھ کر اچھی تشریح کر سکتے ہیں. کیونکہ بیٹا اس کویسچن میں ہم نے نمبر لینے ہیں. بورڈ میں نظم کے خلاصے میں 5 میں سے 4 نمبر ضرور آنے چاہیے اگر ہم غلطی نہ کریں تو. اسی طرح سبق کے جو اشعار کی تشریح ہے بیٹا, اس میں سے آپ کے 10 میں سے کم 8 نمبر جو ہیں یہ بورڈ میں اچھے نمبر تصور کیا جاتے ہیں, یہ ضرور آنے چاہیے. ان کو حاصل کرنے کے لیے کن بنیادی چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے, یا وہ کون سی اہم ضروری ہدایات ہیں جس پہ ہم توجہ کریں اور ہم اچھے مارکس حاصل کر لیں, وہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم اپنے حصہ نظم کو اہم ضروری ہدایات ڈسکس کرتے ہیں خلاصہ اور تشریح کے حوالے سے. جی عزیز طلباء, حصہ نظم میں جیسے میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا 2 پارٹ آئیں گے, 10 نمبر کا اور ایک 5 نمبر کا. 5 نمبر کا خلاصہ ہے اور 10 نمبر کے اشعار کی تشریح ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ نظم کا خلاصہ جو 5 نمبر کا ہمارا پارٹ ہے اس کو لکھنے کے لیے ہمیں کن ضروری ہدایات پر عمل کرنا ہے. اس کا کویسچن نمبر بورڈ میں نے جیسے بتایا آپ کو بیٹا بریفنگ میں, کویسچن نمبر 5 کے طور پر آتا ہے نظم کا خلاصہ تحریر کیجئے, اور اس میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام موجود ہوتا ہے. ہم نے فرض کر لیا نظم امیر منائی کی نظم حمد کا خلاصہ تحریر کیجئے, تو یہ ہمارا کویسچن یہ مکمل بن گیا. نمبر اس کے بیٹا یہاں لکھے ہوئے ہیں, 5 مارکس ہیں. اس میں نہ شاعر کے نام کا نمبر ملتا ہے نہ نظم کے عنوان کے نام کا نمبر ملتا ہے, لیکن پریزنٹیشن میں ہم یہ لکھ دیتے ہیں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان. سب سے پہلا جو نقطہ آپ نے خیال رکھنا ہے, نظم کے اشعار کا خلاصہ لکھتے ہوئے نظم کے اشعار کے الفاظ کو نثر میں ڈھالیے اور اشعار کی ترتیب کا خیال رکھیں اول تا آخر. یعنی بیٹا جب بھی آپ خلاصہ لکھیں گے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ نے اول تاخیر یعنی پہلا شعر نظم کا, فرض کیجئے نظم کا پہلا شعر ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے, کون جانے تجھے کہاں تو ہے, اور نظم کا آخری شعر فرض کیجئے حمد کا, مہر میں راز تو بہت سے ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہیں, یہ آخری شعر ہے. یعنی نظم کے اشعار کے الفاظ کو یعنی ہر شعر کو نثر میں ڈھالیے اور یعنی اس کا مفہوم لکھنا ہے, نثری مفہوم, اور اشعار کی ترتیب کا خیال رکھیں. یعنی جو بھی آپ نظم کا خلاصہ ہوگا اس کو ترتیب سے اس کا نثری مفہوم لکھتے چلے جائیں گے. اول تا آخر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعر سے پہلے کوئی بات نہیں کریں گے اور آخری شعر کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے. یعنی نظم کے خلاصے میں ایک ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے شعر نمبر 1 سے آخری شعر تک. بیٹا دوسرا اس کا جو نقطہ ہے اہم, جو ضروری بات ہے جس کا آپ نے میرا بیٹا جب آپ خلاصہ تیار کریں تو یہ آپ خیال رکھیں گے, نظم کے خلاصے میں باہر سے کوئی بات شامل نہ کرے, یعنی کوئی چیز وضاحت کے طور پر اس میں ایڈ نہیں کریں گے. یعنی آپ اس میں ایکسپلینیشن نہیں کریں گے, کوئی چیز واضح نہیں, اس کو تشریح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نظم کے خلاصے میں باہر سے کوئی بات نہیں کریں گے, یعنی وہ باتیں ہی شامل ہوں گی جو اشعار کے اندر ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں. جیسے ابھی بتایا گیا کہ اول تا آخر شعر تک, یعنی پہلے سے لے کر آخری شعر تک آپ نے جو باتیں لکھنی ہیں وہ ترتیب سے لکھنی ہیں
اس میں کوئی بات باہر سے شامل نہیں کرنی، یعنی اس کے بارے میں کوئی تاثرات کا اظہار نہیں کرنا، وضاحت آگے نہیں کرنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، صرف اس کے اشعار کے مفہوم کو، جو نثری مفہوم ہوتا ہے اس کو ترتیب سے لکھنا شروع کر دیں، اس میں وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کا میرا بیٹا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بیٹا جو بڑا ہی اہم ہے، اکثر بچوں کو اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، نظم کا خلاصے کی طوالت کیا ہو؟ بیٹا نظم کے خلاصے کی طوالت کے بارے میں ایک چیز سارے بچے ذہن نشین کر لیں، ایک ایوریج میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مثلا یہاں لکھا ہوا جی نظم کا خلاصہ جو ایوریج، ایک اچھا خلاصہ جو ہے وہ 8 سے 10 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اگر 8 شعر ہیں تو 8 سطروں میں اس کا مفہوم آ جائے گا، اگر 10 شعر ہیں تو 10 سطروں میں مفہوم آ جائے گا، اگر شعر 12 ہوتے 11 ہوتے تو ہماری ایک آدھی سطر میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ بیٹا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ نظم کا خلاصہ لکھیں، ہمارے ہماری ٹیکسٹ بک میں جتنی بھی نظمیں ہیں ہم سے لے کر وحدانیت تک، اس ساری نظموں کی خلاصے کی جو ایوریج لینتھ ہے وہ 8 سے 10 سطور پر مشتمل ہوگا، یعنی 8 سے 10 سطروں میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ بچوں کو بیٹا یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کچھ بچے یہ 12 لائنوں میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب ایک بچے کا بیٹا رائٹنگ فاؤنٹ بولڈ ہے، ایک بچہ نیرو لکھتا ہے، وہ 10 لائنوں کو 8 لائنوں میں لکھ دے گا، کیونکہ وہ ایک لائن میں 12-13 لفظ لکھ رہا ہے، ایک بچہ ایک لائن میں 8-9 لفظ لکھ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو بچہ ایک لائن میں 8 سے 10 لفظ لکھے گا اس کی سطریں 1-2 بڑھ جائیں گی، جو بچہ ایک لائن میں 12-13 لفظ لکھ رہا ہے تو وہ طالب علم جو ہے وہ 10 لائنوں کا جو سطروں کا جو خلاصہ تھا اس کو 8 لائنوں میں لکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کوئی فکس نہیں ہوتا، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فکس ہے کہ جی 10 ہی لکھنی ہے، 11 ہوگی تو کیا کریں گے۔ ہاں یہ نہ ہو 11 12 15 16 17 18، یہ اس طرح آگے نہیں جانا۔ ہم نے کوشش بیٹا یہ کرنی ہے کہ ایک ایوریج ہمیں آپ کو بتا دی 8 سے 10 سطروں کے اراؤنڈ، پلس مائنس ایک آدھی لائن کا ہی ہوتا ہے، 6 8 لائن سطور کا پلس مائنس آپ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی میرا بیٹا آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مارجن لائن کتنی لگائی ہے۔ اب ایک طالب علم ہے بیٹا، مارجن لائن وہ اتنی بڑی لگا دیتا ہے کہ اس کے پاس آگے سپیس ہی کم ہے، جب وہ خلاصہ لکھے گا تو وہ ہمیں کبھی بھی آپ کو 12 سے 14 لائنوں سے کم خلاصہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے مارجن لائن بھی ہمیشہ جو حاشیہ ہوتا ہے بیٹا وہ بہت غیر مناسب نہیں ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، اور اس کی طوالت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ بڑے بڑے لفظوں میں آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا، لیکن بہرکیف جو ایگزامینر پیپر میں آپ کا خلاصہ چیک کر رہا ہوگا اس نے 1 گلانس میں ریڈ کر لینا ہے کہ بچے نے طوالت کتنی لکھی ہے، وہ پیج دیکھ کر اس کو آئیڈیا ہو جانا ہے۔ اگر آپ بڑا بڑا کر کے لکھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ سطریں بڑھ جائیں گی۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، آپ کی ایک دانستہ کوشش یہ ہونی چاہیے، یعنی سوچ سمجھ کر آپ نے یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ میں جب خلاصہ لکھوں تو اس کی لینتھ کو غیر ضروری بولڈ بڑھا کر نہ لکھوں، یعنی سطریں زیادہ بڑھے نہ، ایک آدھی پلس مائنس کی تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ بیٹا نہیں ہوگا، وہ بھی رائٹنگ فاؤنٹ کی وجہ سے۔ آپ کا فاؤنٹ سائز آپ بڑا بڑا لکھتے ہیں، ایک نیرو لکھتا ہے، تو اس فرق کی وجہ سے۔ تو اس کا آپ نے میرا بیٹا خاص خیال رکھنا ہے کہ نظم کا خلاصہ اس کی لینتھ ایسی ہوگی۔ چوتھا نقطہ بیٹا یہ بڑی اہم بات ہے، اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کریں اور املا کی غلطی سے گریز کریں۔ بیٹا خلاصہ بڑا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے آپ کا، 5 نمبر کا، 10-12 لائنوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ایگزامینر کے سامنے اس کی جب نظر پڑتی ہے آپ کے اس کویسچن پر تو وہ سارا دیکھ لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ایگزامینر کے سامنے ایک تشریح کا سوال آئے گا، ایک خلاصے کا سوال آئے گا، وہ ایک طویل کویسچن ہے، ایک مکالمہ آئے گا، ایک روداد آئے گی، وہ ایک طویل کویسچن ہے، اس پر ایگزامینر کا ایک ایک لفظ پر دھیان نہیں جائے گا، لیکن ایسی چیزوں پر ایگزامینر کا ایک ایک لفظ پر دھیان جاتا ہے اور اس کے اندر املا کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ املا کی غلطی کریں گے آپ کے مارکس بیٹا کٹنا شروع ہو جائیں گے، مارکس کٹ جائیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے بیٹا یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا بیٹا املا کی غلطی نہ کریں۔ املا کی غلطی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟
املا کی غلطی سے آپ ایسے بچ سکتے ہیں کہ آپ جب ایک نظم کا خلاصہ تیار کریں تو اس کو میرا بیٹا اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، املا کی غلطیاں منیمائز ہوتی چلی جائیں گی اور آپ اس کی لینتھ کو مینیج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ ہاں کچھ نظمیں ہوتی ہیں طویل جس کا خلاصہ 8 سے 12 لائنوں پہ بھی جا سکتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح املا کی غلطیاں آپ 4 املا کی غلطیاں کر دیں، آپ کو کبھی بھی اچھے نمبر نہیں ملیں گے۔ اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کرنا، اب یہ اگلی بات ہے۔ اہم نکات، جو نظم کے اہم نکات کا مطلب ہوتا ہے جو اہم لفظ ہیں نظم کے، جو اہم باتیں ہیں، ان کو آپ نے مارکر سے نمایاں کرنا ہے، یعنی اس کی مارکر سے پریزنٹیشن بنانی ہے۔ یعنی آپ ایک نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، آپ نے 8-10 لائنیں لکھ دی، اب اس کے اندر کم سے کم کوشش کریں کوئی 7-8 لفظ ایسے ہوں، کوئی 6-7 لفظ ایسے ہوں جن کو اگر آپ مارکر سے نمایاں کر دیں، جو اشعار کے ترتیب کو واضح کرنے میں مدد دیں، کیونکہ ترتیب بڑی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلا شعر پہلے لکھیں اور اس کا مفہوم تو تیسرے نمبر پہ جا کے لکھ دیں اور تیسرے شعر کا مفہوم آپ پہلے لکھ دیں، ترتیب غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ اہم نکات کو نمایاں کریں گے تو کیا ہو رہا ہوگا، بیسیکلی آپ کی ترتیب بیٹا نمایاں ہو رہی ہوگی، آپ ترتیب کو ایگزامنر کو بتا رہے ہوں گے کہ میرے خلاصے کی ترتیب یہ ہے، اس کے جو 6-7-8 شعر ہیں اس کے اہم لفظ میں نے پرومننٹ کر دیے ہیں، انہی کو دیکھ لیں، جیسے وہ اس کی نظر اس پہ پڑے گی وہ بچے کو اچھے نمبر دے کر آگے چلے جائیں گے، یعنی آپ کی غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کم سے کم کی جائیں گی۔ تو میرا بیٹا 6 سے 8 لفظوں کو مارکر سے آپ نمایاں کریں جو ترتیب کو پرومننٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے املا کی غلطی نہیں کرنی۔ فرض کیجئے آپ ایک لفظ کو مارکر سے پرومننٹ کرتے ہو اور اس کو پھر آپ پرومننٹ کرنے کے بعد اس میں املا کی غلطی بھی کر رہے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزامینر کو یہ کہہ رہے ہو، پیپر چیک کرنے والے کو یہ بتا رہے ہو، اس ٹیچر کو کہ دیکھیں میں نے یہ غلط لکھا ہے، غور سے دیکھیں میں پرومننٹ کر کے لکھ رہا ہوں۔ تو میرا بیٹا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے۔ ایک آسان کوسچن ہے، اچھے نمبر ہمیں اس سے مل سکتے ہیں، 4 نمبر یقیناً آ جائیں گے اگر آپ یہ جو چند بنیادی ہدایات آپ کو دی گئی ہیں، جب آپ گھر بیٹھے خلاصہ لکھیں گے تو آپ ان ہدایات کا میرا بیٹا خیال رکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے جو حصہ نظم کا دوسرا کوسچن آپ کو آتا ہے۔ دوسرا کوسچن جو ہے وہ آتا ہے تشریح کا حصہ نظم میں سے۔ اس میں بیٹا کوسچن نمبر 2 الف جز ہوگا، جیسے میں نے بتایا 2 پارٹ ہوتے ہیں، الف اور بے۔ بے جز میں بیٹا غزلیات ہوتی ہیں، الف جز میں ہمارے پاس اشعار، نظم کے اشعار ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوسچن لکھا ہوا ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نیز نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجئے۔ 4 نمبر جیسے میں نے آپ کو بتایا، 4 نمبر نظم ایک شعر کے ہوں گے، 2 شعر آئیں گے، ایک نظم کے عنوان کا نمبر، ایک شاعر کا نام کا، تو یہ 10 نمبر آپ کے لیے مکمل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ میرا بیٹا چند ضروری ہدایات۔ یہ کوسچن یہ خیال رہے کہ اس کے ساتھ جو بے جز ہے وہ غزل کا ہے، یہ وہ بھی کمپلسری پارٹ ہے، لیکن ابھی ہم صرف حصہ نظم ڈسکس کر رہے ہیں، حصہ غزل کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو میرا بیٹا یہ آپ نے خیال کرنا ہے حصہ غزل میں، نظم میں، کہ یہ کوسچن آپ نے چوائس کے بغیر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بریفنگ میں بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ شعر نہ کریں تو کوئی اور شعر کر لیں، ایسی کوئی چوائس اس میں آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اب چند ضروری ہدایات بیسک جو ہیں، جب آپ گھر بیٹھ کے تشریح کی تیاری کریں گے، جب ہم نظم پڑھیں گے تو آپ نے ان پیرامیٹرز کو اس لیکچر کے مطابق جب آپ اپنے دیکھیں گے، نوٹ سے کمپیریزن کریں گے، لیکچر کو سنا ہوگا، اس کے مطابق ان چیزوں کو دیکھیں گے تو بیٹا آپ اس کو اسیس کر سکیں گے کہ آپ بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے قریب ترین ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے آن لائن میں جو بھی بیٹا آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں وہ بورڈ کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے، ذاتی پسند اور ناپسند اس میں نہیں ہوتی۔ اب آ جائیے، ہم وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کا بیٹا ہم خیال رکھتے ہوئے جس کو ہم بنیاد بنائیں اور ایک اچھی تشریح نظم کے اشعار کی کریں، تو ان میں کن کن چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ایک بات ذہن نشین کریں، سب سے پہلے آپ لکھیں گے نظم کا عنوان، 1 نمبر ملے گا، مارکر سے لکھیں گے، اس کے آگے علامت رابطہ 2 ڈاٹ لگائیں گے اور نظم کا عنوان فرض کر لیتے ہیں ہم نے حمد لکھ دیا۔
اس کے بعد لکھیں گے شاعر کا نام، ٹھیک ہے، شاعر کا نام ہے امیر احمد امیر مینائی، تو ہم نے نام بھی لکھ دیا، تو بیٹا ہمیں 2 نمبر مل گئے۔ نظم کا ہمیشہ عنوان لفظ استعمال ہونا ہے، نظم کا نام نہیں، نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اکثر بچے شاعر کا عنوان کر دیتے ہیں اور نظم کا نام کر دیتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ تو میرا بیٹا پہلا آپ کے یہ 2 نمبر ہیں، یہ 2 نمبر آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ یہ سوال اٹیمپٹ کریں گے، کویشچن نمبر لکھیں گے، کویشچن نمبر 2 الف جز، تو آپ اس کے اندر اشعار کی تشریح لکھیں گے، اس میں آپ سب سے پہلے مارکر سے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام علامت رابطہ کے ساتھ لکھیں گے، اور 2 نمبر آپ کو یقیناً مل جائیں گے۔ آپ کو تشریح آتی ہے، آپ کو تشریح نہیں آتی، آپ نے یہ صحیح لکھا، آپ کو 2 نمبر مل گئے۔ فرض کیجئے ایک بچے کا پیپر ختم ہو گیا، اس کے بعد ٹائم نہیں تھا، اس نے صرف نظم کا عنوان بھی لکھ دیا، شاعر کا نام لکھ دیا، باقی کویشچن اس نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، بیٹا پھر بھی اس کو 2 نمبر ملیں گے اگر وہ صحیح لکھا ہو تو۔ سب سے پہلے آپ نے اشعار لکھنے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بچے ایک چیز کلیئر کر لیجئے گا کہ نظم کے اشعار 2 ہوں گے، دونوں کی تشریح اکٹھی بھی ہو سکتی ہے، الگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ دونوں اشعار، کیونکہ ایک ہی نظم جو ہوتی ہے نا بیٹا ایک عنوان کے زیر اثر ہوتی ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ حمد ہے نا تو سارے شعر حمد کے بارے میں، اللہ کی تعریف کے بارے میں، نعت ہے نا تو سارے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی خوبیاں اور ان کی ذات مبارکہ کے اوپر بات کی جائے گی، یعنی نعت میں کوئی اور کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ کے، حمد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن موضوع وہی رہے گا، مین عنوان کے ذریعے سے لکھی جاتی ہے، اس لیے نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے، پہلے ایک شعر کی کریں گے پھر دوسرے شعر میں شاعر نے یہ کہا، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں گے کہ دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ 2.5 سے اب دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے لینتھ۔ اکثر بچوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ نظم کی تشریح کتنی کریں جی؟ نظم کی تشریح بیٹا یاد رکھو میرا بیٹا، تشریح کا کوئی، آپ 2 لائنوں کی تشریح کر لیں، آپ 100 لائنوں کی تشریح کر لیں، آپ 10 پیجز کی کر لیں، آپ 50 پیج، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ بورڈ ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیتا ہے، بورڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک نظم کے ایک شعر کی تشریح، نظم کی جو تشریح ہے ایک شعر کی وہ 2 پیج پلس ہوگی، 2.5 سے 3 صفحات تک آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ کی ایفرٹ ہے کہ آپ اس کو 2.5 سے 3 تک لے جاتے ہیں، 2.5 تک رکھتے ہیں، تو یہ ایک مناسب ایوریج آپ کو دے دی گئی۔ آپ شروع میں ہو سکتا ہے آپ 1 پیج کی کریں، 1.5 کی کریں، پھر 2 پہ آ جائیں، پھر آہستہ آہستہ 3 پہ آ جائیں، تو یہ آہستہ آہستہ آپ اس میں امپروو کریں گے۔ تو بیٹا یہ ذہن میں رکھیے، میٹرک میں بھی آپ تشریح پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی آپ نے 1.5 پیج کی تشریح کی ہوگی اپنے میٹرک لیول پر۔ اب آپ جب کالج میں آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کیونکہ ایک بڑے درجے پر آ گئے ہیں، ایک بڑی کلاس میں آ گئے ہیں، تو اس میں آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ 2 پیج پلس یعنی 2.5 سے 3 صفحات تک جا سکتے ہیں، تو ایک ایوریج آپ کے سامنے ایک لینتھ آ گئی کہ اس کے قریب قریب آپ نے رہنا ہے، اس سے آگے جانے کی بھی ضرورت قطعاً بھی نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ، شاعر کے اسلوب اور نظم کے موضوع کو مد رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کرے۔ اب شاعر کا اسلوب کیا ہے، شاعر کا انداز کیا ہے، شاعر کس طرح کا شاعر ہے، اس کا جو ادبی مقام کیا ہے، اس کا انداز تحریر کیا ہے، اس کے اشعار کی جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس موضوعات کی طرف اس کا رجحان ہے، اس کا جو رجحان کیا ہے، یہ اس کے اسلوب کو مد رکھ کے تشریح کریں گے۔ اسی طرح نظم کا موضوع ہے حمد، ہم تشریح میں نعت کی باتیں کرتے جا رہے ہیں، نظم کا موضوع ہے نعت، ہم اس میں وہ کوئی اور موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، برسات کے موضوع کو لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں بیٹا، آپ کو میں نے پہلے بتایا بریفنگ میں بھی کہ ہمیشہ نظم کے اشعار جو ہوتے ہیں میرا بیٹا وہ ایک ہی نظم میں سے آتے ہیں دونوں شعر، اور وہ جو اشعار ہوں گے وہ ایک نظم کے عنوان کے ذریعے اثر ہی لکھے ہوں گے۔ یعنی نظم ایک آسان سوال ہے اس لیے کیونکہ اس میں اشعار میں کامن باتیں ہیں، ایک شعر میں وہی بات ہے، دوسرے انداز میں وہی بات دوسرے انداز میں بیان کی گئی، وہی بات بیٹا تیسرے انداز میں بیان کی گئی، اس طرح 6-7 اشعار جتنے بھی لکھے جائیں گے ان کا جو عنوان ہوگا اس کے زیر اثر ہی ساری باتیں ہوں گی، عنوان سے باہر نظم نہیں ہوتی۔ لہذا جب بھی ہم تشریح کریں گے مین موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے، ہم مین موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ جب ہم تشریح کریں تو شاعر کا اسلوب بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ کس نوعیت کے شاعر ہیں، اور ان کا مطمع نظر اس شعر میں کیا ہے اپنے اسلوب کے مطابق، اور نظم کے موضوع کو بدل رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ نظم کا مین موضوع کیا ہے۔ ہم جتنی بھی مثالیں، جتنے واقعات، جتنی وضاحت کریں گے ان میں موضوع کے مطابق چلیں گے۔
دونوں اشعار کی تشریح آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی شعر لکھیں گے، اس کا مفہوم لکھیں گے، تشریح کر دیں گے، اور اگر اکٹھی کریں گے تو ایک دفعہ ہی آپ دونوں اشعار لکھ کر مفہوم لکھ کر اور پھر چلیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، تشریح طلب شعر میں موضوع کی مناسبت سے 3 حوالہ جات ضرور دیں، 3 بھی دیے جا سکتے ہیں، بعض موضوع ڈرائی ہوتے ہیں 2 حوالے دیے جا سکتے ہیں، اگر موضوع وسعت والا ہے، وسیع موضوع ہے تو بیٹا اس میں 4 حوالہ جات بھی دیا جا سکتے ہیں۔ آپ حوالہ جات کیا ہیں؟ حوالہ تشریح نہیں ہوتا، حوالہ اصل میں آپ کی بات کو جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو وضاحت کر رہے ہیں، جو تشریح کر رہے ہیں، جو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس بات کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے جو آپ شاعر نے جو بات کی وہی بات کسی اور شعر میں کسی شاعر نے بھی کی ہوگی۔ وہ شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایک شاعر نے خدا کی تعریف کی ہے، خدا کی پاکیزگی بیان کی ہے، تو آپ کسی اور شاعر کا شعر بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جی ایک اور شاعر نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی آپ اپنی ہی بات کی، اپنی وضاحت کی تائید کرنے کے لیے ایک شعری حوالہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی حوالہ جات کا استعمال کریں گے آپ۔ حوالہ جات میں شعر بھی ہو سکتا ہے، آیت، اگر وہ شعر میں کوئی ایسی بات موجود ہے اور وہی بات کسی آیت میں بھی، قرآن کی کسی آیت میں موجود ہے، تو آپ اس آیت کا ترجمہ، یا آیت اگر آپ لکھنا سکتے ہیں آسانی سے بہتر ہے ترجمہ لکھ لیجئے تاکہ آیات میں کسی اعراب کی غلطی سے بچ سکیں۔ میرا بیٹا آپ نے آیات کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ فرض کیجئے آپ تشریح کر رہے ہیں، شعر کے موضوع کے مطابق کوئی حدیث آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے یا آپ نے تیار کر رکھی ہے اس شعر کی تشریح کے لیے بطور ریفرنس، بطور حوالہ، تو آپ اس حدیث کو بھی وہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط ایک ہی ہے، چاہے شعر ہو، چاہے آیت ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے کوئی قول ہو، کسی کی کہی ہوئی بات ہو، وہ آپ کے موضوع سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تشریح کر رہے ہیں حمد کی اور حوالے دے رہے ہیں آپ محنت کی عظمت کے، تو یہ ریلیونٹ شعر نہیں ہوگا میرا بیٹا۔ یہ میرا بیٹا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی، یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، میں اکثر بچوں کے پیپر بورڈ میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے ہیں، تو اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو شعر یاد کر لیتے ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ میرے شعر کا مین موضوع کیا ہے، اور شعر کا مین موضوع جب آپ نے نثری مفہوم بنایا تھا وہیں پہ طے ہو گیا ہوا تھا، وہیں پہ طے ہو گیا تھا، اس کے مطابق آپ نے یہ شعری حوالہ جات اور یہ ساری چیزیں، حدیثیں، اقوال، ضرب الامثال یا کوئی واقعہ جس کا تعلق پھر اسی موضوع سے ہوگا جو شعر میں وضاحت طلب ہوگا، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس موضوع میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ بہت اہم بات، اب تک میرے ایکسپیرینس سے جو باتیں گزری ہیں بیٹا، یہ بہت ضروری بات جس پر میں بہت زیادہ سٹریس بھی آپ کو دے رہا ہوں، میرا بیٹا یہ خیال رہے کہ حوالہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ شعر کچھ ہے، حوالہ کچھ ہے، آیت کوئی اور، وہ ہے تو وہ ریفرنس ہی، لیکن وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ ایک بچے کو ان حوالہ جات کی مدد سے اپنی تشریح کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی تشریح کو جاندار بنانا ہے، اپنی بات کو مدلل بنانا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے کہ ایگزامینر یہ جان جائے کہ یہ طالب علم جو ہے ان چیزوں سے بخوبی واقف ہے، یہ پڑھ کر آیا ہے، اس کو یہ سینس ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شعر کوئی ہے اور اس میں حوالہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا لگا دیا ہے جس کے اس سے تک تعلق ہی نہیں بنتا۔ ہمیشہ اس کو جسٹیفائی کریں، ریلیونٹ حوالہ لگائیں، ریلیونٹ بات کریں، پھر اس کو لنک اپ بھی آپ وہاں کر سکتے ہیں، اس کو ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اس کو مناسب طریقے سے اس کے ساتھ اس کا ایک فلو بنا سکتے ہیں۔ جب آپ فلو بنا کے بات کریں گے نا تو میرا بیٹا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ فلو بنا کے بات کریں گے تو ہم اس کو خوبصورت طریقے سے کر پائیں گے، اچھے نمبر ہمیں جبھی ملیں گے۔ ایک شعر کی لینتھ ہم نے طے کی، ہم نے نثری مفہوم ڈسکس کیا، ہم نے طوالت طے کی، ہم نے نظم کا موضوع طے کیا، ہم نے حوالہ جات طے کیے، تو یہ ساری چیزیں ایگزامینر پیپر میں دیکھے گا۔ جو کوئی بھی طالب علم ہو، اس کی لکھائی اچھی ہو، وہ پراپر کٹے ہوئے نب سے مارکرز استعمال کرنا جانتا ہو، وہ علامات کا خیال رکھے۔ ہاں ایک چیز یہاں بھی یاد رکھیے بیٹا، شعر لکھیں گے تو علامت شعر کا خیال رکھیں گے۔ جب آپ حوالہ لگاتے ہیں نا، یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ جو ٹاپ بچے جو بہت زیادہ نمبر حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مثلا جب آپ کوئی شعر لکھتے ہیں تو علامت شعر یہاں استعمال ہوگی، ٹھیک ہے؟ آیت لکھتے ہیں،
حدیث لکھتے ہیں، قول یا ضرب المثل لکھتے ہیں، تو آپ اس میں بیٹا ہمیشہ انورٹڈ کوما یعنی واوین کی علامت استعمال کریں گے۔ علامات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، میٹرک میں آپ نے ان چیزوں کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم یہاں بھی دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں۔ واقعہ لکھیں گے تو وہ تاریخی شخصیت ہوگی، اس کا نام، اس کے جو بھی واقعے کے اہم نکات ہوں گے ان کو آپ مارکر سے پرومیننٹ کر سکتے ہیں، تو ایک اچھی تشریح کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بورڈ میں جب بھی آپ ایک اچھا بچہ تشریح کرتا ہے اس کے نمبر 10 میں سے ایوریجلی 8 نمبر تو ہر آنے ہی چاہیے، اگر آپ کی طوالت مناسب ہے، لکھائی مناسب ہے، مارکر کا درست استعمال ہے، اہم نکات کو مارکر سے آپ نے نمایاں بھی کیا، ساتھ آپ نے حوالہ جات بھی دیے مناسب، اس کی 3 ایک ایوریج دے دیا آپ کو، پلس مائنس آپ کر سکتے ہیں، موضوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ایک ایوریج جو ہے یہ آپ نے اس کے قریب رہنا ہے۔ نوٹس میں جب آپ دیکھیں گے تو بیٹا انہی کے مطابق، انہی چیزوں کے مطابق آپ کو وہاں سے بھی ساری رہنمائی ملے گی، اور جب آپ اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں گے تو پھر آپ یہ بہترین طریقے سے تشریح خود سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کو آسانی رہے گی اور امتحان میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ بیٹا آپ کا آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ جی بیٹا، ہم نے اب یہ حصہ نظم کے جو میں نے آپ کو پہلے یہ سارا جو اپنا روڈ میپ ہے، جو پیٹرن ہے، وہ میں نے بیٹا آپ کو پہلے بتا دیا، باقی کچھ چیزیں جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ وہ ڈسکس ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ انتہائی آسان کام ہے۔ تشریح کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی خوف، کوئی ڈر نہ رکھیے، ماشاءاللہ آپ پچھلی کلاسوں میں بھی 9 10 میں بھی 8 میں بھی یہ چیزیں پڑھ کر آئے ہیں، آگے بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، وہی چیزیں ہیں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک میچور لیول پر اچھی زبان و بیان کے ساتھ اچھے انداز سے آپ اور اچھا کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ جب آپ اور اچھی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری وہ محنت جو ہے وہ ہمیں اچھے مارکس حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گی، اور اللہ تعالیٰ بیٹا کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے نا جس کے لیے اس نے کوشش کی، تو اس لیے جب آپ کوشش کریں گے اور خوش دلی سے کریں گے تو انشاءاللہ میں نے آپ کو یہ پیٹرن سمجھا دیا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی لیکچر میں ہم اپنی نظم کو آغاز کریں گے، پڑھیں گے اس کو، اور پھر اس میں سے آگے چلیں گے، اور پھر وہ جو اہم چیزیں ہوں گی وہ ڈسکس ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ کامیابی کا اور تدریس کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اپنا، اپنے گرد و نواح کا، اپنے گھر والوں کا بیٹا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہباں۔